काइंडली आप क्लिक कर दीजिए। जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लियर आप लोगों को आवाज़ आ रही है? उमैमा सरवर? यस सर, आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे थोड़ा सा हैंड फ्री का इशू है। जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फैमिली सिस्टम ऑफ इस्लाम के मुतालिक है हमारा टॉपिक। और आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, सबसे पहले मैं उसकी ब्रीफली डिटेल आपको बता देता हूँ दोबारा से कि आपका जो असाइनमेंट का टाइटल है वो उर्दू में ये है कि पुरअमन माशरे की तरक्की के लिए जो इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम है उसके क्या इम्पेक्ट होते हैं, उसके क्या असरात होते हैं, उसकी क्या अहमियत है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि significance of the impact of family system of Islam on development of a peaceful society। यानी कि अब असाइनमेंट के अंदर तीन चीज़ें हैं, मेजर जो चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें हैं। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं आपको बताया गया था। इंट्रोडक्शन है नंबर 1, नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू, और नंबर 3 है आपकी समरी। ठीक है, इन तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इन तीन चीज़ों पे आपने अपने असाइनमेंट को डेवलप करना है। ठीक है, इसके अलावा इसकी आपने सबमिट करवाना है इसको LMS पे, MS वर्ड की कॉपी पे आप इसको सबमिट करवाएंगे। और जो इंग्लिश में चाहते हैं करना तो वो सिंपल वो कंपोज करेंगे, MS वर्ड की कॉपी में टाइप करके इसको अपलोड कर देंगे। और जो उर्दू में करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि सिंपल वो उर्दू में रिटन फॉर्म में लिखिएगा, हाथ से लिख के आपने सिंपल जो है उसकी पिक्चर इंसर्ट कर देनी है MS वर्ड की फाइल पे। एक ही फाइल वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और उसको इंसर्ट कर दें, उसकी पिक्चर उर्दू में जो करना चाहते हैं उसकी पिक्चर आप इंसर्ट कर दें MS वर्ड की फाइल में। और आप जो है जो उसको फिर आपने सबमिट करवा देना LMS में। ये जो असाइनमेंट है ये हर स्टूडेंट अपना अलग अलग बनाएगा, ग्रुप में नहीं बनाएगा। स्टूडेंट के एक मैसेज आया कि सर ये ग्रुप में बनेंगे या अलग अलग, ये बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे। हर स्टूडेंट जब LMS में अपलोड करेगा तो जाहिर बात है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वाज़ेह है कि वो जो है खुद बनाएगा और खुद सबमिट करवाएगा। जाहिर बात है जिसका असाइनमेंट LMS पे शो हो रहा होगा तो वही एक्सेप्टेड होगा, और जिसका वहाँ पे अपलोड नहीं होगा जाहिर बात है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर मुझे करनी थी, मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे असाइनमेंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूं कि इसकी जो सबमिशन डेट है वो 16 जुलाई है। 16 जुलाई को आपके पास डेट है, तो 15 जुलाई तक आप लोग उसको सबमिट करवा दें, आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। फिर 16 जुलाई गुजर गई तो ज़ाहिर बात है फिर वो वहाँ पे लेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके 10 नंबर हैं, ठीक है। 4 से 5 पेज का ये आपने असाइनमेंट बनाना है, तकरीबन आप समझ लीजिए 2000 वर्ड, यानी कि बहुत ही ब्रीफली आपने असाइनमेंट बनाना है, बस 4 सफ़े अपने जहन में रखने हैं आपने। तो 2000 वर्ड 2000 वर्ड का ये आपका असाइनमेंट होना चाहिए और 4 से पेज पर ये मुश्तमिल आपका असाइनमेंट होना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने, ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं, और अब मैं बताता हूँ कि इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है। देखें, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने इस असाइनमेंट में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने टॉपिक का इंट्रो देना है। आपने ये बताना है कि जो इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव हैं, इस टॉपिक का जो पर्पस है और इस टॉपिक का जो इंट्रो है वो क्या है। तो इंट्रो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कि आधे से एक सफ़े का आपका इंट्रो होना चाहिए। और आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है फैमिली सिस्टम की सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं आप उसके अंदर से, कि इस्लाम का जो ख़ानदानी निज़ाम है उसकी क्या अहमियत है। यानी ख़ानदानी निज़ाम से क्या मुराद है कि जनाब ख़ानदानी निज़ाम, फैमिली सिस्टम जिसे कहते हैं कि जनाब ये वालदैन हैं, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है, ये सारे ख़ानदान में आते हैं ना, ये रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये बीवी है, ये शौहर है, ये बच्चे हैं, ठीक है, और ये बहू है, ठीक है, और इसी तरीके से ये औलादें हैं। जो ख़ानदानी निज़ाम में, फैमिली सिस्टम में जो जो चीज़ें आती हैं आपने उन सबको देखना है, उन सबको लेना है। ठीक है, तो इस फैमिली सिस्टम
کی جو سگنیفیکنس ہے، یعنی خاندانی نظام کی جو اہمیت ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اسلام نے اس کی کیا اہمیت دی ہے. تو انشاءاللہ آپ جب جائیں گے گوگل پہ آپ سرچ کر لیجئے یا نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، اور آپ اگر وہاں لکھیں گے کہ خاندانی نظام کی اہمیت، تو بہت ساری آپ کے وہاں لٹریچر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اور تو سب سے پہلے انٹرو میں آپ نے لکھنا ہے اس ٹاپک کے کیا آبجیکٹیو ہیں، اس ٹاپک کا کیا پرپس ہے، اور اس ٹاپک کا کیا انٹرو ہے. تو اس ٹاپک کا انٹرو آپ نے بتا دینا ہے کہ بھائی اسلام نے جو خاندانی نظام یعنی کہ فیملی سسٹم کی جو سگنیفیکنس بتائی ہے، اس کی جو اہمیت بتائی ہے، ماں کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کو رحمت کہا گیا، رحمت کا درجہ دیا گیا ہے، بیٹے کو جناب اس کا درجہ دیا گیا ہے، بہو کو اس کا درجہ دیا گیا ہے، اور جناب یہ آپ سمجھ لیجئے بیوی کا یہ مقام ہے، شوہر کا یہ مقام ہے. تو اس طرح خالہ ہے، اس طرح ماموں ہے، اس طرح چچا ہے. اب چچا جو ہے وہ باپ کے مانند ہے، ٹھیک ہے، چچا جو ہے یعنی کہ وہ باپ کے مانند ہے، خالہ جو ہے وہ ماں کے مانند ہے. تو اسے کہتے ہیں خاندانی نظام. تو اس میں آپ نے انٹرو میں آپ نے بریفلی یہ تمام چیزوں کو ڈسکرائب کرنا ہے ایک صفحے کا کہ جناب یہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کے کیا اہمیت ہے. جو میں نے ابھی چیز آپ کو بتائی نا، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح ماں کے متعلق بتا دیجیے گا، والد کے متعلق بتا دیجیے گا، بہن بھائیوں کے متعلق بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے میاں بیوی کے متعلق بتا دیجیے گا. الغرض یہ کہ فیملی سسٹم میں خاندانی نظام میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے سب اس کے اندر بریفلی لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کرنے تو لیکچر کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ جناب اس انٹروڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ چیز لکھنی ہے. دوسری چیز آپ نے کیا لکھنی ہے اس انٹرو میں، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے جناب. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ جناب یہ اسلامک جو خاندانی نظام ہے، جو فیملی سسٹم ہے، اس سے آگاہی ہے نا، اس سے پتہ چلے گا کہ جناب اسلام نے کیا خاندانی نظام، اسلام نے کیا فیملی سسٹم کی کیا افادیت بتائی ہے، اس کے کیا فائدے بتائیں، اس کی کیا اہمیت بتائیے، اس کی کیا فضیلت بتائیے. تو اس کے آبجیکٹیو یہ، اس سے ہمیں آگاہی ہوگی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے سمپل جو ٹاپک ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کا آپ نے بریف انٹرو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں لکھنا اس کے اندر. اب آئیے لٹریچر ریویو میں. دیکھیں لٹریچر ریویو جو وہ سب سے اہم پارٹ ہے، اور لٹریچر ریویو میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے. مثال کے طور پہ فیملی سسٹم میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ لٹریچر ریویو میں آپ جو ہے وہ جس طرح انٹرو میں تو سمپل آپ نے لکھنا ہے نا، یعنی کہ اس ٹاپک کے متعلق آپ نے بتانا ہے، لیکن آپ نے لٹریچر ریویو کے اندر باقاعدہ سب ہیڈنگ دینی ہے کہ جناب پہلی تو آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ جو فیملی سسٹم ہے، جو خاندانی نظام ہے، اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ پیرنٹس کی ہیڈنگ ڈال دیں، ٹھیک ہے. پیرنٹس کی ہیڈنگ یعنی کہ والدین کی، ماں اور باپ. ماں باپ کے متعلق آپ کوئی ایک قرآن شریف کی ورسز لکھ سکتے ہیں، کوئی ایک حدیث لکھ سکتے ہیں، یا کوئی اقوال زری لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اس میں ایسی چیز لکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. سب ہیڈنگ کو آپ نے ڈسکرائب بھی کرنا ہے 4 سے 5 لائنوں میں، ٹھیک ہے. دوسری سب ہیڈنگ آپ ڈالتے ہیں جناب میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن کے متعلق. یہ بھی لو فیملی سسٹم میں ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ کے الگ لکھ دیں، وائف کے آپ الگ لکھ دیں، ٹھیک ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. نمبر 3 پہ آپ ڈال دیں جناب یہ اولادوں کے، یہ سن ہے، ڈاٹر ہے، ٹھیک ہے. بیٹا بیٹیوں کے رائٹس بتا دیجئے، بیٹا بیٹیوں کے متعلق بتا دیجئے. رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں، ٹھیک ہے. بیٹے کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے، ٹھیک ہے. اسلام نے کسی کو کسی پہ برتری نہیں دی ہے، نہ مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے، نہ عورت کو مرد پہ فوقیت دی ہے. اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ڈسکریمنیشن سوسائٹی میں کی جاتی ہے بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق، جو ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، جو تعصب بڑھتا جاتا ہے، اس کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چوتھی سب ہیڈنگ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جس طرح ریلیشن ہے، خالہ ماموں ہے، اس کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں. تو الغرض یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ 6 سے 7 آپ سب ہیڈنگ ڈالیے گا، ٹھیک ہے. 6 سے 7 لٹریچر ریویو کی میں بات کر رہا ہوں. لٹریچر ریویو میں 6 سے 7 سب ہیڈنگ، اور ہر سب ہیڈنگ کو 4 سے 5 لائنوں میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن کے اندر آپ نے سمپل ٹائٹل کا انٹرو دینا ہے کہ جناب جو اسلام کا فیملی سسٹم ہے
اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور اسلام کے جو کھانے نظام میں جو فیملی سسٹم جو لوگ آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کو آپ نے ڈسکرائب نہیں کرنا، صرف وہ لوگ بتانے آپ نے، ٹھیک ہے. لٹریچر ریویو میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. لٹریچر ریویو میں آپ نے 6 سے 7 وہ فیملی سسٹم کے اندر جو لوگ آتے ہیں، 6 سے 7 لوگ آتے ہیں، ان کو آپ نے سب ہیڈنگ کی شکل دینی ہے. مثال کے طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہو گیا، اور جناب آپ اور ماں اور باپ کا ہو گیا، اور بہن بھائی کا ہو سکتا ہے، اس طرح کہتے ہیں بیٹا بیٹی کا ہو سکتا ہے، خالہ کا ہو سکتا ہے، ماموں کا ہو سکتا ہے، چچا کا ہو سکتا ہے، بہو کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ریلیشن، جتنے بھی فیملی سسٹم میں آپ کے جو لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے لٹریچر ریویو میں لکھنی ہے، اور ہر سب ہیڈنگ کو آپ نے 4 سے 5 لائنوں میں ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر لیا. لٹریچر ریویو جب یہ آپ 6 سے 7 ہیڈنگ آپ کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جناب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے سمری میں، ٹھیک ہے. جو کنکلوژن ہے، جو سمری ہے، وہ سمری میں آپ نے جانا ہے، اور سمری میں آپ نے ڈالنی ہے ہیڈنگ. سمری میں آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے، یعنی کہ فیملی سسٹم کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک پرامن معاشرے کے لیے، یعنی کہ ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے اس فیملی سسٹم کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے، وہ کیا کیا ہوں گے. تو سمری بھی تقریباً آپ کی 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، اور سمری میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جو اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے، اس کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں، کس پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر، ٹھیک ہے. پرامن معاشرہ، پیسفل سوسائٹی جو ہے، ایک پرامن معاشرے کے لیے، پرامن معاشرے کی ترقی کے لیے ایک فیملی سسٹم کی جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے، تو پرامن معاشرے، یہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے سب سے بڑھ کے ہے رسپیکٹ، ٹھیک ہے. رسپیکٹ ادر. جناب ہمیں پتہ ہے جب ہم ماں کو عزت دیں گے تو سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا ہے، جب باپ کو عزت دیں گے تو سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا. سوسائٹی ہماری ترقی یافتہ نہیں ہوگی. سوسائٹی جب لوگ دیکھیں گے ہاں یہ اپنی ماں کی اتنی عزت کرتا ہے، یہ اپنے باپ کی اتنی عزت کرتا ہے، تو سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ لازم پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ جناب آپ یہ سمجھ لیجئے یہ بہن کی اتنے رسپیکٹ کرتا ہے، یہ بھائی کی، یہ بڑے بھائی کی اتنے رسپیکٹ کرتا ہے، یا جناب یہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سوسائٹی میں ایک بہترین امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں سوسائٹی جو ہے جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اس طریقے سے پرسن مل کے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کوئی فرشتے تو بناتے نہیں، سوسائٹی ہم اور آپ ہی ڈیولپ کرتے ہیں، اچھی یا بری سوسائٹی. اس کا انحصار، یہ اس کا سارا جو دار و مدار ہے یہ ہم لوگوں پر ہے. اچھی سوسائٹی اگر ہم لوگوں میں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اچھائیاں ہیں، ہم لوگ ہانسٹ ہیں، ہم لوگ رسپانسیبل ہیں، ہم لوگ ہیلپ فل ہیں، ہم لوگ امانت دار ہیں، ہم لوگ ریلیشن شپ اچھا اسٹرانگ ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسروں کی، اور ہم میں اچھی چیزیں موجود ہیں، تو اس کا امپیکٹ لازمی سوسائٹی پہ پڑے گا. ایک پرامن معاشرہ بنے گا اور اچھی سوسائٹی بنے گی، ٹھیک ہے. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز موجود ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم، چیٹنگ ہم کرتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، اپنا ریلیشن نہ ماں کی فکر ہے نہ باپ کی فکر ہے، اولاد ہیں لیکن اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں اولاد کے متعلق کیا بتایا گیا کہ جناب ایک والدین جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اچھی تربیت، ٹھیک ہے. تو جناب اور اس کے علاوہ بتایا گیا اولاد میں، تو آپ جب پڑھیں گے نا، میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب آپ پڑھیں گے اولاد کے متعلق تو آپ کو پتہ چلے گا. کوئی بھی ایک حدیث، کوئی بھی ایک قرآن شریف کی آیت آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے لیکن چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اولاد کے متعلق اور کیا بتایا گیا کہ جناب جو ماں کی، جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یعنی کہ لرننگ پروسیس کا مطلب سیکھنے کا عمل، سیکھنے کی جگہ. تو بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے یا پہلا اسکولنگ ہے یا پہلی یونیورسٹی ہے یا پہلی جامعہ ہے وہ ماں کی گود ہے. یعنی ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ماں سکھاتی ہے بچے کو تربیت، باپ سکھاتا ہے بچے کو تربیت کی بیٹا یہ صحیح چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
والدین کے کیا حقوق ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب قرآن شریف میں آتا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، ٹھیک ہے، ماں کے قدموں تلے جنت سے مراد یہ ماں کی ایسی خدمت کرو، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، وہ تم خدمت کر کے جنت کما سکتے ہو، یہ سارے رائٹس آف ہیومینٹیز حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے کہ جناب باپ جنت کا دروازہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جنت میں انٹری تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس دروازے کو اوپن نہیں کریں گے، اور دروازہ کون ہے؟ تمہارے والد، ٹھیک ہے، تو دروازہ کھلے گا تو جنت میں انٹری ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خدمت کرو، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آتا ہے نا قرآن شریف میں کہ جس طرح تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ تمہارے بچپنے میں تم پہ رحم کیا تھا اور اچھا سلوک کیا تھا، تو اس طرح سے تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے والدین کا میں نے بتایا، اولاد کا میں نے بتایا، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پتہ ہے آپ کو کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ کس طرح اسٹرانگ ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میاں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہسبینڈ کے حقوق ہیں، اور ہسبینڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب میرے جو حقوق ہیں بیوی کے وہ کیا ہے۔ ہسبینڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے نان و نفقہ کی رسپانسبلٹی میرے ذمہ ہے، اور بیوی کے اخراجات، اس کی رہائش نمبر 1، اس کے کپڑے، اس کے علاوہ اس کا کھانا پینا، اس کا جو بھی ضروریات ہے وہ، پھر اس کی اولاد کی جو بھی ضروریات ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ سارے مرد کی رسپانسبلٹی ہے۔ عورت کے اوپر شریعت نے کمانا نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ گھر میں رہے ملکہ بن کے، اور وہ گھر کی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اور اس کے پاس آلریڈی 10 کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کمانے بھی نکل جائے گی تو گھر کے کام کس طرح ہوں گے؟ تو بہرحال شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ مرد کے کام ہے اور یہ عورت کے کام ہے۔ مرد اگر اپنے کام میں اچھے طریقے سے کریں گے تو سوسائٹی بہترین ہوگی، اور اگر عورت اپنے کام اچھے طریقے سے کرے گی تو سوسائٹی بہترین ہوگی۔ مرد کے کام عورت کرنے لگ جائیں، عورتوں کے کام مرد کرنے لگ جائیں تو سوسائٹی کے اندر ڈسٹربنس لازمی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قدرت کے ساتھ کھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہسبینڈ کے، اب دیکھو قرآن ہسبینڈ کے اپنے بتا دیے، باقی میں نے کو بتا دیا ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ جناب مردوں کو کوئی فضیلت ہے عورتوں پہ، نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ اس طرح اللہ کی مخلوق ایک مرد ہے، اللہ کی مخلوق ایک عورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نظر میں فضیلت والا وہ ہے، مرتبے والا وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کی زندگی صحیح طریقے سے گزر رہی ہے، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند گزر رہی ہے، وہ افضل ہے، اب چاہے اس میں عورت ہو چاہے ان میں مرد ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہے وہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ شیطان، آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ بدکاریاں کروا دے، شیطان نماز چھڑوا دے، شیطان فلاں گناہ کروا دے، اس کو اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی خوشی شیطان کو ہوتی ہے مرد اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان سیپریشن کی خوشی، جتنی خوشی شیطان کو ہوتی ہے اتنی خوشی کسی گناہ پہ شیطان کو نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیسیکلی ابلیس تو اس کا باس ہے نا، وہ شیطان کا باس ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیطان بہت سارے ہیں، شیطان کے جو چیلے ہیں، ابلیس کے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ جہاں آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ اس کو اچھائیوں کی طرف رغبت دیتا ہے اور وہ شیطان اس کو برائیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہر رات، حدیث میں آتا ہے، سمندر کے بیچ میں اپنا ایک تخت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابلیس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ آ کے اس کو سب کچھ سناتے ہیں، کارگزاری جسے کہتے ہیں، وہ ساری رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب آج میں نے اس انسان سے بدکاری کروا دی، وہ اس کو شاباش دیتا ہے، آج میں نے اس انسان سے نماز چھڑوا دی، وہ اس کو شاباش دیتا ہے، آج میں نے اس انسان سے جھوٹ بلوا دیا، وہ شاباش دیتا ہے، آج میں نے اس انسان سے ڈکیتی چوری کروا دی، وہ شاباش دیتا ہے، آج میں نے اس مسلمان سے فلاں جرم کروا دیا، وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک اور شیطان ابلیس کہتا ہے، چھوٹا بچہ، کہ آج میں نے جو ہے وہ
मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा काम करवाया कि मियाँ को खूब भड़काया, वो खूब हाइपर हुआ, फिर बीवी को मैंने खूब भड़काया, वो खूब हाइपर हुई, और दोनों जब हाइपर हुए, दोनों जब गुस्से में आए, और यहाँ तक नौबत पहुंची गुस्से में आके कि दोनों में मैंने सेपरेशन करवा दी, दोनों में मैंने तलाक करवा दी, जुदाई करवा दी। इब्लीस जब वो सुनता है ना, हदीस में आता है कि इब्लीस उसको बुलाता है अपने पास और अपनी गोद में बिठाता है, और उसके चेहरे पे और उसके पीठ पे उसको थमाता है, यानी कि उसको शाबाश देता है, उसको उसको थपकी देता है, और उसको उसकी बड़ी हौसला अफजाई करता है, और उसको शाबाश देता है कि काम तो सिर्फ तूने किया है, ठीक है, सबसे बड़ा काम और सबसे अच्छा काम तो तूने किया है। तो इब्लीस जो है उसको सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो मियाँ बीवी के रिलेशन की जुदाई, सेपरेशन करवाने में होती है। तो बहरहाल मियाँ के क्या हुकूक हैं ये पता होना चाहिए, बीवी के क्या हुकूक हैं ये पता होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल मैं आपको बता नहीं सकता, तो इस बारे में आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है। तो माँ बाप का मैंने बताया, औलाद का बताया, मियाँ बीवी का बताया, इसके साथ साथ बहन भाई। अब देखें, पता होना चाहिए कि जनाब बहन के क्या हुकूक हैं, ठीक है, भाई की क्या हुकूक हैं। अब देखिए, बहन की शादी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जान छुड़ गई, ठीक है। देखें, बहन कोई आपकी वो नहीं है कि आपने बस शादी कर दी तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अक्सर औकात होता ही है सोसाइटी के अंदर कि जनाब हमारी सोसाइटी में हो ये रहा है कि विरासत जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया था, अक्सर औकात होता ही है कि सोसाइटी के अंदर जब प्रॉपर्टी की यानी विरासत की, जायदाद की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उनमें बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? भाई कहते हैं हमने तो जनाब उनकी शादियां की थी और शादियों में जो ना हम 10-20 लाख रुपए लगाए थे, इतना जेवर चढ़ाया था, तो ये उसकी उसमें हो गया। ये बिल्कुल ही गलत बात है। बहनों को एज शरण, शरीयत शरण तो है जो आप बहनों को आप ये समझ लीजिए कि विरासत के हिस्से से महरूम नहीं रख सकते, और ये कयामत की निशानियां हैं कि आप बेटियों को विरासत के हिस्से से महरूम रखेंगे, और एक कयामत के दिन आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहन के क्या हुकूक हैं भाई को पता होना चाहिए, वालिदैन को पता होना चाहिए, और बीवी के क्या सॉरी भाई के क्या हुकूक हैं ये भी पता होने चाहिए। तो बहन भाई के मुतालिक आपने बता देना है, ठीक है। उनका सिर्फ ये नहीं है कि वो शादियों के बाद आपकी जिम्मेदारी भाइयों में खत्म हो जाती है, बल्कि भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों के साथ आखिरी सांस तक सही तरीके से उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, और जो जो शरीयत ने आपको हुकूक बताए वो आप बेहतर तरीके से अदा करें। ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, बीवी हो गई, बच्चे हो गए तो आप बहनों को भूल जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ माँ बाप हो गया, औलाद हो गई, बहन भाई हो गए, और मियाँ बीवी हो गए। अब आइए चच्चा पे। देखें, चच्चा के मुतालिक आया गया, चच्चा कह लें, ताया कह लें, ठीक है, यानी कि जो वालिद का भाई है, ठीक है। अब वो शरीयत ने कहा है कि जनाब ये क्या है, ये बाप के मानन है, ठीक है, ये बाप के मानन है। तो बाप के मानन है कि क्या मतलब, इसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। बाप के मानन का मतलब इसकी रिस्पेक्ट करो। तो कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे ना, उनका नाम है आजर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं उनका नाम है आजर, लेकिन वो आजर उनके बाप नहीं थे, उनके चच्चा थे। चूंकि चच्चा भी बाप के माने नहीं होता है, इस वजह से वहां बाप का लफ्ज आया है। तो बहरहाल इसका मतलब क्या है कि बाप भी, जो चच्चा भी या ताया भी जो है बाप के माने नहीं है। तो जिस तरह अपने बाप की रिस्पेक्ट की जाती है, बाप का जन्नत का दरवाजा, इस तरीके से ताया या चच्चा भी तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, यानी कि उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसकी भी ताजीम करो, ठीक है। इस तरीके से आप आइए खाला पे। ये खाला के मुतालिक भी आप लिख सकते हैं कि वो उस खाला को जो है वो माँ का रुतबा दिया गया है, माँ का मकाम दिया गया है। एनीवे, बताने का मकसद ये तमाम आपने लिटरेचर रिव्यू में बताना है, और 7 से 8 हेडिंग में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। हर सब हेडिंग को 4 से 5 लेने में आप डिस्क्राइब करेंगे। आखिर में जो समरी आपने देनी है, समरी में आपने बताना है इम्पैक्ट, यानी कि जनाब ये तमाम चीजें जो आपने डिस्कस कर दी है ना, अब इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोसाइटी में उसके जो असरात मुरतब होंगे, वो सोसाइटी में उसके जो असरात मुरतब होंगे, वो असरात क्या मुरतब होंगे। तो आपको पता है सोसाइटी में क्या असरात मुरतब होंगे कि जनाब जब एक इंसान दूसरे की कदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उनके हुकूक को बेहतर तरीके से अदा करेगा, तो जाहिर बात है सोसाइटी फलेगी, फूलेगी, तरक्की याफ्ता होगी, ठीक है। लोग दूसरे को देख के ही, चलें देख के ही सीखेंगे, ठीक है ना, और उसको खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस्लाम ने जो है उसका एक खानदानी निज़ाम है, और इस्लाम का एक आइली निज़ाम है। आपको पता है यूरोप के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में और यूरोप कंट्री में
یہ بر صغیر ایشیا میں خاص طور پاکستان کہ یہ جو خاندانی نظام ہے، جو فیملی سسٹم ہے، اس پہ رش کیا جاتا ہے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے، اس پہ غرور کیا جاتا ہے. اور وہ کیونکہ وہاں کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ بے انتہا اولڈ ہاؤس ہیں جناب. وہاں پہ اولڈ ہاؤس کا مطلب وہاں پہ سارے ضعیف لوگ موجود ہوتے ہیں، اولادیں بڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں، اور پھر وہاں فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں. 365 دن میں جا کے 365 دن میں سے ایک دن جاتے ہیں اور فادر ڈے مناتے ہیں اور مدر ڈے مناتے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ ہر دن تمہارا مدر ڈے اور ہر دن تمہارا فادر ڈے. ٹھیک ہے، اولڈ ہاؤس آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بھائی. اور ان کے حربے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، وہ کسی نہ کسی اپنے جو پلے آپ کہہ لیں اپنے جو کارندے ہوتے ہیں نا، ان کے جو کارندے یا ان کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے ذریعے سے جی. تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح یورپ کے اندر یہ بارہا کوشش کی جاتی ہے، اور ایشیا کے بالخصوص پاکستان جہاں بھی اسلامی معاشرہ ہے یا جہاں بھی خاندانی نظام ہے، اس کو چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور گاہے بگاہے یہ توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جو شاعر اسلام ہے، بیسک جو ٹیچنگ ہے، ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب نکاح کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، پارٹنرشپ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی اور ہم جو ہے وہ سگنیچر کر لیتے ہیں. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں جو اسلام نے حکم دیا ہے، اور اس پہ بے انتہا کرٹیسائز ہوا، یہاں تک کہ پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ جو ماڈرن لوگ ہیں یہاں کے، ان لوگوں تک نے کرٹیسائز، اور مجھے بڑی ان کو دل سے ان کے لیے میری دعائیں نکلی، اور بڑی وہ اپریشیٹ اور حوصلہ افزائی کے قابل ہیں کہ یہاں کے ماڈرن طبقہ جو ہے ان لوگوں تک نے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا اور اس پہ کرٹیسائز کیا کہ نہیں دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہم جیسے بھی ہیں، ہم بہت زیادہ ماڈرن بھی ہو جائیں، لیکن نکاح چونکہ ضروری ہے، یہ آدھا ایمان ہے. اور جو ہے وہ ایک مرد کا تعلق عورت سے، ایک عورت کا تعلق مرد سے جو ہے وہ ظاہر بات ہے نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر جو جس طرح وہاں کی سوسائٹی ہے، جس طرح وہاں کا جو فیملی سسٹم ہے، جس طرح وہاں کا جو خاندانی نظام ہے، وہ کس طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، وہ ہمارا بھی جو ہے وہ اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اپنے جو اعلی کار ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جن کی لگامیں ان کے پاس ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس نظام کو ختم کرنے کی، اس نظام میں فیملی سسٹم کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان یا جو بھی مسلم کنٹری ہے یا ان میں سے اکثر جو ہے خاندانی نظام جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جناب یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ماں ہیں، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ چچا ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا عزت ہے، ان کی کیا رسپیکٹ ہے. تو بہرحال اسلام نے جو فیملی سسٹم دیا ہے اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی پرسکون، اسی میں ہی سکون ہے، اسی میں ہی اطمینان اور چین ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسلام کے خاندانی نظام کے علاوہ اگر آپ کوئی سے بھی سسٹم اٹھا کے دیکھو گے، اس میں دہریت ہے، اس کے اندر درندگیت ہے، اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تباہی ہے اور آپ کی بربادی ہے، جس کی مثال آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی مثال برطانیہ میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کی مثال آپ امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی مثال آپ جو ہے وہ یورپ ملکوں کے بے شمار ملکوں میں
آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کامیابی، آپ اسلام میں آؤ گے تو کامیابی ہوگی، اسلام میں آؤ گے تو سکون ملے گا۔ دیکھیں، سکون اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو۔ آپ روپیے پیسے سے سکون کے ریسورسز تو خرید سکتے ہیں، لیکن جو دلی سکون جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ سوسائڈ سے آپ بتاؤں، جو خودکشیاں ہوتی ہیں، سوسائڈ جو ہوتا ہے، خودکشیاں، جاپان آپ کو پتہ ہے کتنا ترقی یافتہ ممالک ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں پہ ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کا پیسہ وہ سمیٹ رہا ہے، دنیا کی جو انڈسٹری، جو آپ مشینریوں کی انڈسٹری، آٹو کی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ وہاں اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے؟ جاپانی جو گاڑیاں ہیں، یا جاپانی جو اس جاپانی سمبل کی جو لگژری گاڑیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی پوری دنیا میں ٹاپ کی وہ گاڑیاں بناتا ہے، اور پوری دنیا کا پیسہ وہ سمیٹ رہے ہیں۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی کی کمی نہیں ہے، بے انتہا ان کے پاس پیسہ ہے، بے انتہا ان کے پاس تو ان کے پاس سکون سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن خودکشیاں، یعنی خودکشی کرنے کا مطلب اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ختم کر دینا، جس نے اسلام میں جس کو حرام قرار دیا ہے، کہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ جسم تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہیں، یہ زبان امانت ہے، یہ کان تمہارے امانت ہیں، یہ شرمگاہیں تمہاری امانت ہیں، اور قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، میں اپنے جسم کے مالک ہوں، میں جو چاہوں کرتا پھروں، تو یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ جسم، اللہ تمہیں اندھا پیدا کر دیتے، تم دیکھ سکتے تھے، اللہ تمہیں زبان ہوتی لیکن تمہیں قوت گویائی نہیں دیتے، بولنے کی قدرت نہیں دیتے، تم میں ہمت ہوتی بولنے کی، تمہارے پاس کان تو ہوتے لیکن قوت سماعت نہیں ہوتی، تم سن سکتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، تم معذور ہوتے، تم کیا کر لیتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ہم ہوتے کون ہیں اپنی مرضی کے مالک کہنے والے، کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں؟ سلیکٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، سلیکٹڈ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے؟ 50 60 70 80 سال کے لیے یہ انسان دنیا میں آیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلا جائے گا دوسرے جہاں میں، اور اس کے بعد جب کل قیامت میں کھڑا ہوگا تو اس سے جواب دہی ہوگی کہ تم نے اپنی زبان کیسے استعمال کیا، زبان سے غیبت کی، زبان سے جھوٹ بولا، زبان چغل خوریاں کی، اس زبان سے ماں کو تکلیف پہنچایا، اس زبان سے بہن کو تکلیف پہنچایا، اس زبان سے بیوی کو تکلیف پہنچایا، اس زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچایا، اس زبان سے بیٹے بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے؟ ان آنکھوں سے جواب دہی ہوگی، ان کانوں سے جواب دہی ہوگی، ان شرمگاہوں سے جواب دہی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھی جائیں گی۔ تو بھائی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میرا جسم، میں اپنی جسم کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہے پھر، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جسم ہمارا ہے۔ خودکشی کیوں حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خودکشی کا مطلب اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو ختم کر دینا، یہ حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انسان خودکشی کرتا تھا، اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ خودکشی کرنا اتنا برا، اتنا کبھی فعل ہے، اتنا حرام فعل ہے کہ یہ جسم تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تو جب جسم اللہ تعالیٰ کا ہے اور تو پھر یہ جب جسم اللہ تعالیٰ کا ہے تو مرضی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی چلے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بننے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، ہم اس کے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خودکشی جاپان میں کیوں سب سے زیادہ ہوتی ہیں؟ وہاں تو سب سے زیادہ پرسکون ہونا چاہیے تھا، وہاں سب سے زیادہ، لیکن آپ دیکھیں دنیا کا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے، برطانیہ آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ بدکاریاں کرنا قانوناً جو ہے وہ جائز ہے، بدکاری کرنا قانوناً جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قانوناً باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس کی اپروول ہوئی ہے کہ بدکاری کرنا جو ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو جو تعلق ہے وہ قانوناً اس کو اگر ان کی رضامندی ہے تو وہ جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی میں نے باقاعدہ اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس کو کوٹ کیا ہے، اس ریسرچ کو، کہ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جو بدکاریاں ہوتی ہیں اور زبردستی، رضا نہیں، یعنی کہ
وہاں کا جو قانون ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں کا جو قانون ہے وہ اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی رضامندی ہے تو. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ میں، برطانیہ میں باقاعدہ میں نے اپنے تھیسس میں اس کو کاؤنٹ کیا ہے اور لکھا ہے، کوٹ کیا اور لکھا ہے اس ریسرچ کو، سب سے زیادہ دنیا میں جو زبردستی ہوتی ہیں، بدکاری زبردستی جو ہوتی ہے جسے زنا بالجبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبردستی بدکاریاں جو ہوتی ہیں وہ امریکہ میں ہوتی ہیں. حالانکہ وہاں پہ پرمیشن ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو وہاں کیا فیملی سسٹم ایسا رہے گا؟ تو وہاں کا فیملی سسٹم بہت ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. اولڈ ہاؤس اس کی بہترین مثال ہے، کیئر روم ان کی بہترین مثال ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ کیئر ہاؤس میں وہاں داخل کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. او بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے بچے کو ضرورت ہوتی ہے ماں کی، باپ کی. جب چھوٹا بچہ ماں سے دور رہے گا، جب چھوٹا بچہ باپ سے دور رہے گا، تو ظاہری بات ہے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس بچہ بلینک پیج ہوتا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا باغی بن چکا ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے نفرت ہوتی ہے. وہ پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا باغی کیوں ہو گیا، ہماری سنتا کیوں نہیں ہے؟ تم نے ٹائم دیا تھا، اولاد کو ٹائم دیا تھا آپ نے، جب وہ بچہ تھا 1 سال 6 مہینے 2 سال 3 سال کا، جب اس کو ضرورت تھی تمہاری، آپ نے اس کو کیئر ہاؤس میں داخل کروا دیا. وہاں کی ماسی، وہاں کی فلانا اس کو دیکھ لیں گی. ہے ماں کیوں کہا گیا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے؟ تو بھائی جب بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے تو اس سے آپ کو سیکھ لینا چاہیے. اچھا جی اسٹوڈنٹ، یہ تمام چیزیں اسائنمنٹ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ کو اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. جی عبد المعیز آپ کو سوال کرنا السلام چاہتے علیکم سر. ہیں. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو لٹریسی ریویو ہے اس کے اندر ہم قرآنی آیات اور حدیث کے مفہوم وغیرہ لکھ سکتے ہیں؟ آپ نے بولا نا حقوق کو لکھنا ہے. ہاں لٹریچر ریویو، وہ لٹریسی نہیں ہے. جی جی لٹریچر سوری ریویو سوری میں لٹریچر. آپ لوگ قرآن شریف اور احادیث کے مفہوم کبھی ایز اٹ از آپ پرانی آیت یا حدیث نہ لکھیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کے مفہوم لکھ دیں، مفہوم میں تو تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل اور اس کی ایکسپلینیشن آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ انٹروڈکشن کے اندر یہ ہونا چاہیے تو وہی ہونا چاہیے. لٹریچر ریویو میں بتا دیں 6 سے 7 سب ہیڈنگ ہونی چاہیے، اور ہر سب ہیڈنگ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا. اتنا مجھے ڈسکرائب نہیں کرنا تھا لیکن میں نے پھر بھی ڈسکرائب کر دیا. تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، آپ کا 10 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سب ہیڈنگ کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور 4 سے 5 لائنوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا 2 پیج کا تو جائے گا اسائنمنٹ لٹریچر ریویو کا. انٹروڈکشن ہوگی آپ کا 1 پیج کا. 3